देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, नवाज शरीफ साहब की एक और बहुत कल रात गए उन्होंने करीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे ख़िताब करते हुए। अच्छा नहीं लगा, मगर मतलब ताज़ियत करना, किसी के बारे में ताज़ियती कलिमात अदा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको जवाज़ बताता हूँ और बताऊँगा मैं, और उनका मैं क्लिप भी आपको दिखाऊँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जनाब मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर साहब ने आज ट्वीट किया है, उसके बाद उनकी तरफ से ख़बर भी जारी की गई है कि आज सिंध रेजिमेंटल सेंटर हैदराबाद का दौरा किया है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और यादगार शोधा पर उन्होंने फूल चढ़ाए हैं और सिंध रेजिमेंट के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान की। आर्मी चीफ़ ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा को सिंध रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के रैंक भी लगाए। तकरीब में सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली कई रिटायर और हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। हमारे पास का फुटेज थी मौजूद, लेकिन इस वक्त कोई टेक्निकलिटीज़ की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा नेट नहीं चलता है यहाँ पर, तो इस वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इस मौके पर ख़िताब करते हुए आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा साहब ने मुल्क की दिफा और सिक्योरिटी में सिंध रेजिमेंट के किरदार को सराहा। और इससे पहले जब वो हैदराबाद पहुँचे थे तो कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा ने आर्मी चीफ़ का इस्तकबाल किया। अब इसमें एक मैं आपको वजाहत एक कर दूँ, वो ज़रूरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और आज आर्मी चीफ़ ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा को सिंध रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के रैंक लगाए और उन्हें सिंध रेजिमेंट का कर्नल कमांडेंट मुकर्रर किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोर कमांडर रावलपिंडी नहीं रहे, ये एक एजाज़ी ओहदा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है, इसलिए ये एजाज़ी हो। जैसे कि कमर बाजवा साहब का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ है, तो उनको बैजेस लगाए गए थे कुछ दिन पहले कर्नल इन चीफ़ के। तो इसी तरह उनका ताल्लुक़ चूँकि बलोच रेजिमेंट से था, तो इनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है। तो इसलिए ये आ भी गई है हमारे पास फुटेज, आप देख सकते हैं, और ये बैजेस लगाए जा रहे हैं। जनाब नदीम रज़ा साहब बहुत काबिल जर्नैल हैं और इनके बैजेस लगाए जा रहे हैं। अब ये तो एक तकरीब हुई आज। इसके अलावा मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आप कीजिएगा, आप लोग सब समझदार हैं, फैसला कीजिएगा, फिर मैं अपने जज्बात बताता हूँ कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। ज़रा देखते हैं। आज एक वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, जहां एक मेजर और 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। हम उनकी शहादत को, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। कौम के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी है। बहुत देर की मेहरबान आते आते अपने पूरे 4 साल दौर हुकूमत में तुम ना अहल नवाज शरीफ, तुमको फ़ौजी जवानों की कुर्बानियाँ याद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 5 समातें हुई हैं और उन 5 समातों में 3 रोज़ तक LOC पर फायरिंग हुई है और फ़ौजी जवान शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, तुम्हें वो याद नहीं है। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर तुम तो मोदी के यार हो ना, तो तुम्हारे मुंह से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। कुलभूषण के मामले पर तुमने चुपसाद रखी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी भारत रोज़ाना इश्तिहार अंगेजियाँ करता है, लेकिन तुम नहीं बोलते। ISPR का बयान तो आता है, लेकिन आपका सरकारी शोबे नशर व अशात खामोश रहता है। मरियम औरंगज़ेब को आपका दिफा करने के अलावा और कोई काम नहीं था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन खैबर 4-2, इसमें आपको फ़ौजियों की कुर्बानियाँ याद नहीं आई। अच्छा, फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए आपने कभी उनको खराज तहसीन भी पेश नहीं किया। कुर्सी से उतरते ही जैसे ही आपके नीचे से कुर्सी निकली है और कुर्सी आपसे अदालत ने नाअहल करार दे के छीनी है, आपको फ़ौजी याद आ गए, फ़ौजी जवानों की शहादतें याद आ गई। शर्म नहीं आती आपको? इससे पहले आपको फ़ौजी याद नहीं आए थे? जो लो
لائن آف کنٹرول پر اپنی شہادتیں دے رہے تھے. اقتدار سے محرومی کے بعد میاں صاحب اب ان جملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اقتدار سے محرومی کے بعد ہر جانے والا اپنی معصومیت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ سجن جندال کے دوست ہیں، اور مودی کے لیے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں میاں صاحب، مودی کے لیے بھی آپ ایک چلا ہوا کارتوس ہیں. مودی بھی اب آپ پر انحصار نہیں کرے گا، اور ٹیشو پیپر کی طرح اس نے آپ کو استعمال کر کے پھینک دیا ہے. اور اب آپ کو فوجی جوانوں کی شہادت یاد آ رہی ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے. یہ وہ دیر نہیں ہے جس کو کہیں کہ دیر آیت درست آیت. کچھ باتیں وقت پر اچھی لگتی ہیں اور کچھ باتیں وقت پر اچھی نہیں لگتی. میں آپ کو میجر علی سلمان کی ایک تصویر دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ بات کہی ہے میاں صاحب، اگر آپ نے بات کہی ہے اور یقیناً کہی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا میاں صاحب کہ اپر دیر میں خودکش حملے میں میجر علی سلمان، حوالدار غلام نذیر، حوالدار اختر صاحب، سپاہی عبدالکریم شہید ہوئے. انہی کی تعزیت کر رہے تھے نا آپ؟ نام تو آپ کو خیر پتہ ہی نہیں تھے، آپ نے کہا چلو تعزیت کر دیتے. میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا F-7 تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہوا، اور طیارے میں سوار پائلٹ ونگ کمانڈر جناب ذیشان شہید ہو گئے. ایک روز قبل ملتان کے بھرے بازار میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے سب انسپیکٹر مہر یاسر جو تھے منظور، ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، شہید کر دیا. 36 گھنٹوں کے دوران میجر سمیت 4 فوجی اہلکار، پاک فضائیہ کے پائلٹ اور پولیس آفیسر نے اپنی جانیں پاکستان پر قربان کر دیں. لیکن آپ کے نونی وزراء جو موقع پر سیاستدان ہیں، ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ چند الفاظ تعزیت کی ادا کر دیتے. جو آپ کا وزیر دفاع ہے پاکستان کا، جو فوج کو گالیاں دیتا ہے، جس کا نام خواجہ آصف ہے، اس شخص نے تعزیت کیوں نہیں کی؟ یہ جنازہ اٹھانے کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ یہ تو وزیر دفاع ہے نا، ڈیفنس منسٹر. ڈیفنس منسٹر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا ڈیفنس کر رہا ہے. ڈیفنس منسٹر آپ کا ڈیفنس کر رہا ہے. یہ آ گیا، یہ آدمی آپ کا ڈیفنس کر رہا ہے. یہ جنازے میں موجود نہیں تھا جناب میجر علی سلمان کے. یہ ایک نااہل سے وفاداری دکھانے میں مصروف ہے. آپ کے وزراء کو، جو آپ کی کابینہ تھی، آج دانیال عزیز سمیت آپ کی کابینہ پھیلتے پھیلتے 47 وزراء تک پہنچ گئی ہے. 47 منسٹرز میں سے ایک وزیر نے بھی کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی. سب آپ کے ساتھ ریلی میں ہیں، ایک نااہل کے ساتھ ہیں، اور اہل شہید ہو رہے ہیں، ایک نااہل کے ساتھ گھوم رہے ہیں. آپ بھی وزیر رہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہیں، لیکن آپ ایک نا تجربہ کار آدمی ہیں. نواز شریف صاحب ایک انتہائی نا تجربہ کار آدمی، اور نااہل، بدترین نااہل، بے حسی، ڈھٹائی سب آپ پر ختم ہوتی ہے. اور ایک طرف ہمارے فوجی جوان ہیں، پولیس افسران ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وطن پر اور اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کی 47 رکنی کابینہ ہے. ایسی کابینہ جس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کر سکے. میں آپ کو بتاؤں میجر علی سلمان کون تھے؟ اے نااہل آدمی بتاؤں. تعزیت تو کر دی، چلو بھائی کر دیتا ہوں. شیشے کے پیچھے بیٹھ کر طاہر القادری شیشے کے پیچھے بیٹھ کے خطاب کرتے تھے، او دیکھو شیشے کے پیچھے بیٹھا ہے. عمران خان کنٹینر پہ، تو کنٹینر کے پیچھے، آج خود شیشے کے پیچھے. اور شیشہ بھی ایسا بنا ہے ٹی وی لگتا ہے، وہ تو سمجھتے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں. دماغ تو ہے ہی نہیں نا بھائی، سمجھتے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں. تو آپ کو میں بتاتا ہوں، تصویر ذرا دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. ذرا دکھائیے گا تصویر میجر علی سلمان شہید کی. یہ ذرا انگریزی میں بھی، انگریزی تو خیر آپ کو نہیں آتی لیکن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. This nation does not even know its guardian angels. Major Ali Salman of MI, martyred yesterday, is selling tikkas here, working undercover. Military intelligence کے تھے یہ. اور یہ تصویر آپ سے کچھ کہہ رہی ہے. یہ دکھاتے رہیے گا تصویر. میاں صاحب یہ تصویر کہہ رہی ہے کہ آپ، یعنی ہم سمیت، میں بھی اپنی بات بھی کروں گا، قوم بھی اور آپ بھی، ہم سب ان فرشتہ صفت فوجی افسران اور جوانوں کی خدمات سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہیں جنہیں اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے. یہ گزشتہ روز اپر دیر میں دہشت گردوں کے حملے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے میجر علی سلمان.
ذرا سادہ شخصیت دیکھ لیجئے، آپ کی طرح ان کے لیے کنٹینر میں اور ایس یو وی میں تکے کباب، پراٹھے اور پائے اور نہاری اور یہ سب نہیں آ رہا. یہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے اور تکے فروخت کر رہے ہیں. انڈر کور تھے، یہ انڈر کور کام کر رہے تھے اپنے ملک کے لیے. میں ان کو اہل کہوں یا آپ کو اہل کہوں؟ اور پھر آپ لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کے لوگ مل کر ایک نیریٹو تیار کر رہے ہیں فوج کے خلاف. آپ کا جنگ اخبار نیلا پیلا، اور ایک آدمی ہے اس کے میں بھی کلپ دکھاتا ہوں. تو یہ لوگ نیریٹو تیار کر رہے ہیں فوج کے خلاف. تو ایسے ہوگا نہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ ریلی پر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں. آپ نوٹوں سے لوگوں کو خرید رہے ہیں، ووٹوں سے نہیں، نوٹوں سے خرید رہے ہیں آپ. پہلے سما والوں کی دکھا دیتا ہوں، سما والے دکھا چکے ہیں لیکن پھر دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد نوٹ نہیں ملے تو لوگوں نے کیا نعرے لگائے وہ بھی دکھاتا ہوں. پہلے سما والی دکھائیے گا. بک گئی ہے یہ ریلی. سب 5-5 ہزار کے نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں. سب خریدے ہوئے لوگ ہیں سارے. بیچارے کیا کریں؟ انہوں نے کہا 5,000 کا نوٹ مل رہا ہے، چلو بھائی قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہی 5,000 ختم ہوں گے کہیں گے گو نواز گو. کیا کریں لوگ؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. ایک ہندوستان کی فلم تھی دیاوان. آئیے آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں. دیاوان کی جے، دیاوان نواز شریف کی جے. یہ اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو، جے وے اچھا لگتا ہے، ذرا ہندوانہ چیزیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں. دیاوان کی جے، دیاوان. نمسکار میاں صاحب، نمسکار میاں صاحب. آپ کا بھاشن اب کب شروع ہوگا؟ ہم سب آپ کا بھاشن سننے کے لیے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کے بھاشن کی گھوشنا ہوگی تو ہم سب اتلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنا بھاشن ہم کو سنا سکیں. یہ اچھی لگے گی آپ کو بات. آپ کو انڈیا بہت اچھا لگتا ہے. تو دیاوان کی جے. لیکن جب پیسے نہیں ملتے نا تو نہ دیاوان رہتا ہے نہ نواز شریف رہتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے. اس ٹریفک کو چلنے دیں.
مک گیا تیرا شو گو نواز کو. تو یہ آپ ہی کے لوگ نعرے لگا رہے تھے, ہمارے نہیں ہے بھائی. بول کے اتنے سارے لوگ یہ آپ ہی کے یہ نعرے لگا رہے تھے, اور پیسے نہیں ملے ان کو. کسی نے کہا بھائی رک جاؤ, نے کہا گو نواز گو نواز. لیکن یہ جو آپ نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں, آپ کے اپنے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے, یہ معلوم ہے آپ کو. آپ کی وجہ سے یہ جو جی ٹی روڈ کے ریستوران بند ہوئے ہیں, ڈھابے بند کروا دیے گئے ہیں, تصویریں دکھائیے وہاں ٹھڈے مار مار کے ان کی چیزیں گرا رہے ہیں. بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے. اور وہاں جتنے ہوٹل مالکان ہیں ان کا کہنا ہے کہ قافلے کی وجہ سے 2 دن سے ہمارا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. تصاویر ہیں تو ذرا دکھا دیجئے. وہ گرا رہے ہیں ان کا سامان, بیچارے غریب مزدوری. دیکھیے آپ ٹھیلے مار گرا رہے ہیں, ٹھڈے مار رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں, یہ سب گرا. ہٹو یہاں سے, ہٹو ہٹو, بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, ہٹ جاؤ یہاں سے, ہٹ جاؤ, ہٹو ادھر سے. بادشاہ آنے والا ہے, بادشاہ نا اہل بادشاہ, نا اہل بادشاہ, ننگا بادشاہ آنے والا ہے, ننگا بادشاہ. ہٹو یہاں سے, ہٹو, ہٹ جاؤ. اب ٹھیلے گرا دیے سب. بیچارہ امرود کوئی بیچ رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے. تو آپ کے اپنے گھر سے آواز اٹھی, آپ کے اپنے گھر سے آواز اٹھی. آپ کی چھوٹے بھائی کی جو پتہ نہیں دوسری یا تیسری اہلیہ ہیں, مجھے نہیں پتا, انہوں نے شادیاں کافی کی ہیں, لیکن وہ تہمینہ دولتانہ جو ہیں انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں. ذرا اسکرین پر دکھا دیں وہ ٹویٹس اگر ہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مختلف ٹویٹس ہیں, یہ چلتے رہیں گے, میں بتا دیتا ہوں اس کا پورا لب لباب, کہ عوام اور ریاست سے تعلق رکھنے والی مین شاہراہ کو اپنے استعمال کے لیے بلاک کرنے کا اختیار کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام اور سیاست سے تعلق رکھنے والی مین شاہراہ کو استعمال کے لیے بلاک کیا آپ نے. ریلی کے دوران بند کرائے جانے والے ہوٹلوں اور دکانوں کا نقصان کون بھرے گا, اور پاکستان کی عوام کو یہ چیزیں مہیا کی جائیں. آپ نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, یعنی تہمینہ دولتانہ نے, کہ آپ نے درمیانے درجے کے مشیروں اور رہنماؤں کو چن کر ان کی باتیں سنی اور اپنے مخلص, سیاسی طور پر تجربہ کار اور ہوشیار ساتھیوں کی باتوں کو مسترد کیا. ہو سکتا ہے اس میں شہباز شریف بھی ہوں. تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب مہربانی کر کے اپنی ناکام میڈیا ٹیم کو نکال پھینکیں. تہمینہ دورانی خوش آمدی ٹولے کو فارغ کر دیں, کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کی اسٹیٹمنٹ شپ کو بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے. اور تہمینہ دورانی آپ کا اپنا گھر ہے جو یہ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں. میاں صاحب, جو کہ آپ نے سن لیا ہے کہ تہمینہ دورانی نے کیا کہا ہے, یہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کی ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ آدمی تو اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. ذرا دیکھیے آپ, کہہ رہا ہے نواز شریف جمہوریت کا پیامبر, جی ٹی روڈ کی طرف رواں دواں, راول پنڈی نے پیار کی نئی تاریخ رقم کر دی. جھوٹوں کے نازے میں آلہ اور کاذبوں کے سربراہ, آج کے دن ابلیس بھی چھٹی پہ چلا گیا ہے. اس نے کہا بھائی جب تم ہو تو میرا کام کیا ہے اس دنیا میں. یہ تصویر دکھائے نا, میں بتاؤں تاکہ یہ کیا ہے بھائی. یہ ممتاز قادری کا جنازہ ہے, ممتاز قادری کا جنازہ ہے یہ. خواجہ آصف صاحب جھوٹے, یہ ممتاز قادری کا جنازہ ہے. اور اس سے بڑی حرکت بتاؤں آپ کو میں, دلوں کا وزیر اعظم, بس زیر زبر سے ہی سارا مسئلہ فرق پڑ جاتا ہے, لیکن دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف. ایک اور تصویر دکھاتے ہیں, دیکھیے آپ. کینیڈین مولوی اور یہودی ایجنٹ, آنکھیں کھول کے دیکھو, قوم نے فیصلہ سنا دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بولے. یہ میدان عرفات ہے, میدان عرفات ہے, اور ایک لکھا ہوا بھی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے. عربی میں لکھا ہوا بھی ہو, پیلا والا جو بورڈ نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے تھوڑی بہت سیٹنگ کی ہے, کھمبوں پہ تصویریں لگا دی ہیں. کھمبے, یہ کھمبے نہیں ہیں ایکچولی, یہ یہاں پر پانی گرتا ہے, پھوار ہوتی ہے, جو حاجی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھوار ان پر پڑتی ہے. یہ مسجد نمیرہ کی طرف راستہ جا رہا ہے, اور اس مسجد نمیرہ کے راستے کو انہوں نے اپنا راستہ بنا دیا. لیکن بالکل صحیح بنایا, کیونکہ مسجد نمیرہ سے تھوڑا سا آگے منی ہے, اور منی میں شیطان ہے. جمرہ عقبہ, جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ, 3 شیطان ہیں وہاں. تو اس سے آگے ہی ہیں. تو جہاں تک یہ قافلہ جا رہا ہے, اگر یہ آپ اپنا بناتے ہیں تو پھر آگے منی ہے, اور منی میں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو, اگر پتہ ہو آپ کو.
سارے دن کی تصویر دکھاؤں آپ کی شکل دکھاؤں کیسی ہو گئی؟ دیکھیے ذرا اپنی شکل دیکھیے گا آپ نے، سارا دن آپ نے گزارا، یہ دیکھیے اب تھوڑا اپنا شکل دیکھیے آپ نے، غور سے دیکھیے سارے دن کی جو آپ کی کہانی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک تصویر میں یہ سارے دن کی کہانی جو ہے وہ بیان ہو گئی ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ، یعنی اس کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، شعر پڑھ دیتا ہوں کہ لگتا ہے کئی دن سے نا اہل نہیں سویا، لگتا ہے کئی دن سے نا اہل نہیں سویا، تصویر کی آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے، ہائے 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 ہائے۔ اور آپ کے ساتھ جو جوکر ہیں ان کی بھی دکھا دیتا ہوں، جن کو آپ نے وزیر مملکت بنایا، یہی کام ہے اس کا ایکچولی جو یہ کر رہا ہے نا، اس کو آپ کسی شادی وادی کی جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں بھوپو ووپو بجانے میں لگوا دیں، یہ کام ہی یہی ہے اس کا۔ دیکھو کیسے بجا رہا ہے بھوپو، وزیر مملکت ہے، بھوپو بجا رہا ہے، بھوپو بجا رہا ہے، بھوپو بجاؤ بھائی، بھوپو نائل آ رہا ہے، بھوپو بجاؤ اور وقفہ لو، ایسے نہیں چلے گا۔